फातिमा एक गरीब घराने से थी। शादी के बाद आमिर दुबई चला गया। ससुरालियों को नौकरानी मिल गई और वो 18 अफराद के लिए खाना बनाकर बेहाल हो जाती और बाकी सभी एसी लगाकर मज़े से सोते। और जब 50,000 बिल आया तो अम्मा ने कहा आमिर से कि तुम्हारी बीवी 24 घंटे एसी में रहती है, बिल के लिए पैसे भेजो। और सारा दिन काम करने की वजह से फातिमा का हमल भी ज़ाया हो गया। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर एबॉर्शन करवा कर आई है। इतना सुनना था कि आमिर का दिमाग घूम गया और वो अगले दिन बताए बिना घर आ गया। तो सामने का मंजर देखकर इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कड़ी धूप में सुर्ख जोड़े में मलबूस वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए हुजला अरूसी में वो बैठी आमिर का इंतज़ार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और थकन से इसका बुरा हाल था। कमर गोया अकड़कर तख्ता हो रही थी। तभी हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला और आमिर अंदर दाखिल हुआ। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी आमिर के लहजे से छलक रही थी। वो इसके करीब आकर बैठा और सलाम किया। फातिमा ने धीमे से इसके सवाल का जवाब दिया। हज़ारों अंदेशे इसके दिल में लरज़ रहे थे और वो बेहद गरीब घराने की लड़की थी, मगर आमिर एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। न जाने कैसे आमिर की माँ को फातिमा भा गई। शायद इसकी वजह फातिमा का बेमिसाल हुस्न था या इसका सुगढ़ापा कि आमिर की माँ ने पहली ही नज़र में फातिमा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज फातिमा आमिर की दुल्हन बनी इसके सामने बैठी थी। आमिर मुस्कुराते हुए इसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। फातिमा को यकीन न आ रहा था कि किस्मत यूं भी पलट सकती है। वो जो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत ना रखती थी, आज इसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस आमिर को देख कर रह गई। तभी वो एकदम चौंक गई। आमिर कह रहा था, देखो फातिमा, तुम मेरी अम्मी की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों की जी जान से खिदमत करना और मेरी अम्मी के सामने कभी ज़बान मत चलाना। इनकी इज़्ज़त करना, उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। फातिमा मुस्कुरा दी। भला इसे क्या एतराज़ हो सकता था? वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बेहद खुशगवार था। आमिर सरशारी की सी कैफियत में फातिमा के हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। फातिमा भी किस्मत के पलटने पर बेहद हैरान थी। वो चंद दिन खुशियों के हंडोले में झूलते हुए गुजरे और आमिर का नौकरी पर वापस जाने का वक्त आ गया। वो दुबई में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। फातिमा बेहद रंजीदा थी, मगर इसने दिल पर पत्थर रख लिया। इसने सोचा, आमिर चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर ये सब भी तो मेरे अपने हैं। आमिर की अम्मी का रवैया फातिमा के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से इससे मुखातिब होती थीं, मगर फातिमा को एक चीज़ समझ ना आती थी कि जब भी आमिर कभी आसपास ना होता तो इसकी सास इसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती। फातिमा को लगा ये इसका वहम है। आमिर फातिमा से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ तन्हा रह गई, मगर वो ना जानती थी कि इसकी ज़िंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। आमिर की बड़ी बहन मारिया का रिश्ता तय हो रहा था। आए रोज़ इसके ससुराल वाले आए हुए होते। आज आमिर के जाने के बाद वो पहली दफ़ा आ रहे थे। सुबह फातिमा भी अपने कमरे में सो ही रही थी जब अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। उठ जाओ बीबी, कब तक नींदें पूरी करनी हैं? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजारोगी क्या? मारिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों ने तो किसी तरह रहना है ना। जल्दी से किचन में आओ। फातिमा ने हैरानगी से उठकर देखा, ये इसकी सास थी। इसे इनके रवैये पर बेहद हैरत हुई, मगर इसने कुछ न कहा, खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे। सास ने इसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म दे दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मज़े से सो रहे थे। इसने सबके लिए पराठे बनाए, अंडे तले, चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सबके सब सो रहे थे। इसने आगे बढ़कर अपनी नंद को हिलाया। उठो मारिया, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। मारिया जो गहरी नींद में थी, इसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे नाश्ता।
اب سر مت کھاؤ اور سونے دو۔ فاطمہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی اور خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی ساس کو ڈھونڈنا چاہا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ساس بھی اے سی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے تمام افراد 11 بجے کے قریب جاگے۔ ماریا نے خاموشی سے سب کو ناشتہ سرو کر دیا۔ اس کی نندوں نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے نکال کر کھانا شروع کیے تو برے برے منہ بنانے لگیں۔ امی یہ کیا ہے؟ ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں، یہ پراٹھے تو مجھ سے چبائے بھی نہیں جا رہے۔ ماریا دوسرا پراٹھا کھاتے ہوئے بولی، تبھی فاطمہ کے سسر بولے، مجھے تو تازہ روٹی بنا کر دو، مجھ سے تو یہ باسی روٹی نہیں کھائی جاتی اور نہ ہی میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شروع ہو گئے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھی اور سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس بیٹھے مسلسل چیخو پکار کرتے رہے، مگر کوئی اٹھ کر اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گھر میں فاطمہ کو ملا کر کل 18 افراد تھے۔ عامر کی بڑی بہن شادی شدہ تھی اور اپنے 5 بچوں کے ساتھ میکے میں ہی رہتی تھی۔ اس کا میاں بھی بیرون ملک کام کرتا تھا۔ عامر کے چچا چاچی، ان کے بچے اور ساس سسر، اتنے افراد کا کام فاطمہ کے سر پر آن پڑا۔ ان میں سے کوئی ہل کر مدد کروانے کو تیار نہ ہوتا۔ فاطمہ کو حیرت ہوتی کہ اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کون کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی کے لیے ایک کام والی آیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی فاطمہ نے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ساس نے کام والی کی چھٹی کر دی اور وہ کام بھی فاطمہ سے کروانے لگی۔ فاطمہ صبح اذانوں کے وقت بیدار ہوتی، صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی گھر کے کام کاج میں گزر جاتا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی۔ سب اے سی والے کمرے میں لیٹے بس فرمائشیں ہی کرتے رہتے۔ وہ پکا پکا کر بے حال ہو جاتی تو سب کو جا کر اطلاع دیتی۔ سب اس کی ذات پر احسان دھرتے ہوئے اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانے کے دوران بھی 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتی۔ کھانے کے بعد سب برتن وہیں ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر پھر سے اے سی والے کمرے میں جا گھستے۔ کوئی فلم لگا لیتا، کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے میں لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتی تو متلی سے اس کا برا حال ہوتا۔ کچن میں کام کرنے کے دوران کئی دفعہ وہ الٹیاں کرتی۔ ساس کی جانچتی ہوئی نظروں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر انہوں نے فاطمہ کے سامنے نام تک نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اسے ملنے آئیں تو فاطمہ نے ان سے اپنی خراب طبیعت کا ذکر کیا۔ وہ چونک گئیں اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ تو حیران ہی رہ گئی۔ اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسی خوشگوار حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ گھر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مشورہ دیا تھا۔ بقول اس کے فاطمہ میں خون کی شدید کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا کہ فاطمہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی کام والی رکھ لیں۔ فاطمہ کی ساس نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ہاں ہاں بہن، یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے، بھلا میں اس سے اس حالت میں کیوں کام کرواؤں گی؟ میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلی گئیں۔ فاطمہ جیسے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس کی ساس آ پہنچی۔ فاطمہ، کچھ مہمان آئے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو اور زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے بھی بھرے پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی کہ بستر سے لگ کر لیٹ جاؤ۔ فاطمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتی رہی، مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہ پڑا۔ انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اسی لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارا دن کام کرتی رہتی۔ آخر کار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس رات جب عامر کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن جیسے اس نے عامر کو یہ کہا کہ اس کی بہنیں کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتیں تو عامر اچانک غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا تم سب کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں اور تم لوگ ہو کہ چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہر وقت مجھے بتا بتا کر پریشان کرتی ہو۔
میری بہنیں آج ہیں، کل کو وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی۔ تم اگر تھوڑا سا کام کر ہی لیتی ہو تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ عامر کی بات پر فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ جسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا، ان کاموں میں وہ صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مصروف رہتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ عامر کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساس اور نندوں کا رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے بالکل کسی نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتے۔ فاطمہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے لڑکی کو کیوں بیاہ کر لائے ہیں۔ انہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی۔ عامر کی شادی شدہ بہن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نکریں بھی خود نہ دھو سکتی۔ وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی کہ انہیں دھو دو۔ فاطمہ کپڑے دھو دھو کر ہلکان ہو جاتی۔ مشین بند کر کے اندر جا کے بیٹھی تو ساس کو یاد آ جاتا کہ کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں۔ فاطمہ کو 2 منٹ بھی بیٹھنے نہ دیتی اور کچن میں بھیج دیتی۔ رات جس وقت تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اسے ایک ایک جوڑ میں درد محسوس ہو رہا ہوتا۔ اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ اس نے عامر سے فون پر بات کرنی ہے۔ فون اٹھاتی تو عامر کی کئی مس کالز آئی ہوئی ہوتی۔ وہ اسے بیک کال کرتی تو وہ فون اٹھا کر شدید غصہ کرتا۔ تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ تم 2 گھڑی مجھ سے بات ہی کر لو۔ میں تمہارے آرام کی خاطر ہی یہاں پردیس میں خوار ہو رہا ہوں، مگر لگتا ہے کہ تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں فاطمہ کو سنانے لگ جاتا۔ فاطمہ دونوں جانب سے پس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شادی کر کے اس نے کوئی طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ شوہر کے ساتھ مناسب وقت نہ گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ اسی فاصلے کا فاطمہ کی ساس خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ عامر کو فون کر کے جھوٹی سچی باتیں فاطمہ کے خلاف کرتی، جنہیں وہ سچ مان لیتا۔ وہ شریف لڑکا تھا۔ فاطمہ سے اس چیز کی باز پرس تو نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں فاطمہ سے شکوہ ضرور کرتا۔ ایک روز فاطمہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی ماریا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ امی یہ دیکھیں، پورے 50,000 بل آیا ہے بجلی کا۔ اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ سخت غصہ کریں گے۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ انہیں کاروبار کے لیے رقم جمع کرنی ہے، اس لیے ہم اپنے اخراجات ذرا کم کریں۔ ماریا کی بات پر اماں چونک پڑیں اور بل اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگیں۔ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ تبھی اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے ماریا کی جانب دیکھا اور کہنے لگیں، ذرا عامر کو فون ملا کر تو دینا۔ ماریا نے نہ سمجھنے والے انداز میں موبائل نکال کر عامر کو کال لگا دی۔ جیسے ہی عامر نے فون اٹھایا اماں شروع ہو گئیں، ہائے میرا معصوم بچہ، پردیس میں دن رات کام کر کے پیسہ کما رہا ہے، مگر تمہاری محنتوں کا کوئی صلہ نہیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس لیے غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ روپے کی قدر کرے گی، مگر فاطمہ تو اس قدر فضول خرچ ہے کہ وہ تو تمہیں کنگال کر کے چھوڑے گی۔ عامر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ تبھی اس نے کہا، اماں ہوا کیا ہے، بتائیں تو صحیح، کیا کر لیا فاطمہ نے؟ اماں نے مسکرا کر ماریا کو دیکھا اور کہنے لگیں، کرنا کیا ہے بیٹا، سارا دن اے سی لگا کر کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ اگر میں کچھ کہتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اور گرمی زیادہ لگتی ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے میں بھی زیادہ سختی نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دن رات اے سی چلانے کی وجہ سے بجلی کا بل 50,000 آ گیا ہے۔ تمہارے ابو کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تمہیں کو پیسے بھیجنے پڑیں گے۔ بل کی رقم سنتے ہی عامر کے 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن وہ اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ پیسے بھیج دے گا، مگر اس کے دل میں فاطمہ کے خلاف ایک گرا سی لگ گئی۔ اگلے دن جب صبح صبح گھر میں فاطمہ کے سوا تمام افراد سو رہے تھے تو بڑی نند کے سسرال والے آدھم کے۔ فاطمہ نے جا کے سب کو اٹھایا تو سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سب اٹھ تو گئے، لیکن سب کے ہی موڈ خراب تھے۔ ماریا کے سسرال والے چاہتے تھے کہ انہیں حلوہ پوڑی کا ناشتہ کروایا جائے۔ بیچاری فاطمہ کی ہی شامت آئی جب ساس نے اسے حکم دیا کہ سارے کام چھوڑو، پہلے ماریا کے سسرال والوں کے لیے شاندار حلوہ پوڑی بناؤ۔ اس روز فاطمہ کو صبح سے ہی چکر آ رہے تھے، مگر وہ خاموشی سے کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی اور پوڑیاں بنانے لگی۔ شدید گرمی تھی اور پسینہ ٹپک رہا تھا۔ تبھی نہ جانے سے کیا ہوا، اچانک اسے زور کا چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری۔
دھڑم کی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کچن کی جانب دوڑے۔ وہاں فاطمہ زمین پر بے حال پڑی تھی۔ اس کے آس پاس خون کا ایک تیلاب سا بنا ہوا تھا۔ فاطمہ کی سانس کے اوزان خطا ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جب عامر کو پتہ چلے گا کہ فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا ہے تو وہ شدید غصہ کرے گا۔ انہیں فاطمہ کو ہسپتال لے جانے سے زیادہ اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کی فکر تھی۔ ماریا کی ہونے والی ساس نے شور مچا کر فاطمہ کو ہسپتال پہنچا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور اسے پتہ چلا کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خلاف ایک اور سازش تیار ہے۔ اسی شام ساس نے اس کی ہسپتال سے چھٹی کروا لی اور اسے گھر لے آئی۔ فاطمہ کے گھر والے آئے تو فاطمہ نے انہیں کوئی بات نہ بتائی، بلکہ انہیں ٹال دیا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اسی لیے حمل ضائع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھر جاتی تھیں۔ گھر والے جا چکے تھے۔ فاطمہ کی ساس نے ایک بار پھر اسے چائے بنانے کی فرمائش کر دی، بغیر اس بات کا احساس کیے کہ ابھی ابھی وہ ہسپتال سے گھر آئی ہے۔ فاطمہ کو شدید تکلیف تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا شوہر اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا، اور یہاں جو لوگ تھے انہیں بہو نہیں نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کی ساس نے عامر کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ فاطمہ ابھی بچے کی پیدائش نہیں چاہتی، اس لیے جا کر ایبارشن کروا آئی ہے۔ عامر کا خون کھول اٹھا۔ اس کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت جا کر فاطمہ کا گلا گھونٹ دے۔ اس نے بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ فاطمہ کی ساس مطمئن ہو گئی کہ عامر کو سچائی پتہ نہیں چلی، مگر دوسری جانب عامر نے اپنی اسی روز کی ٹکٹ کروا لی تھی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ اگلے دن پاکستان آ پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جاتے ہی فاطمہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ بغیر کسی کو اطلاع دیے کڑکتی ہوئی دوپہر میں جس وقت وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، کھانا پکنے کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ کتنی شدید گرمی میں میری بیچاری ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور فاطمہ اندر اے سی والے کمرے میں آرام کر رہی ہوگی۔ وہ اس لائق ہی نہیں ہے اسے اپنی زندگی میں رکھوں۔ آج ہی اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ جس عورت نے میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرنی، اسے میری زندگی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ شدید غصے میں یہ سوچتا ہوا عامر جس وقت کچن میں داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی فاطمہ کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے دونوں چولہوں پر ایک ایک ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔ اس کا لباس پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا اماں نے اسے بتایا تھا کہ کل ہی فاطمہ نے اپنا ایبارشن کروایا ہے۔ اپنی مرضی سے ایبارشن کے اگلے ہی روز وہ کچن میں کھڑی ہو کر کام کس طرح کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی تھی، جیسے اسے شدید تکلیف تھی۔ کبھی ماتھے سے پسینہ صاف کرتی۔ اس نے ایک پرات میں بہت سا آٹا نکال کر رکھا ہوا تھا، شاید ابھی اسے آٹا گوندھنا تھا، یقیناً پھر روٹی بھی بنانی ہوگی۔ عامر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ عقل مند لڑکا تھا، بغیر کوئی آہٹ کیے وہ اندر بڑھ گیا۔ اندر پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ گھر کے بڑے کمرے میں 2 ٹن کا اے سی لگا ہوا تھا۔ عامر نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ گھر کے تمام افراد اس بڑے کمرے میں سو رہے تھے۔ تبھی فاطمہ کی ساس کو لگا کہ فاطمہ دروازہ کھول کر اندر آئی ہے۔ انہوں نے پلٹے بغیر ہی زور سے آواز لگائی، آ گئی مہارانی صاحبہ کھانا پکا کر۔ کتنی بار کہا ہے کہ جب کھانا تیار ہو جائے تبھی آ کر آواز لگایا کرو۔ میری بچیوں کی نیند خراب ہوتی ہے، لیکن تم ہو کے سنتی ہی نہیں۔ اگر میں کچھ کہوں گی تو تم شور مچا دو گی کہ کل ہی میرا بچہ ضائع ہوا ہے اور آج ساس نے کام پر لگا دیا۔ تو بی بی سن لو کہ تمہیں بیاہ کر ہی میں اسی لیے لائی ہوں کہ تم سے گھر کے کام کاج کرواؤں، ورنہ مجھے تم جیسی غریب لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بیٹے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندان کا رشتہ موجود تھا۔ اب جاؤ اور جا کر کھانا پکاؤ اور اس کے بعد گھر کی صفائی بھی کر لینا۔ رات کو ماریا کے سسرال والوں نے آنا ہے، ان کے لیے کم از کم 3-4 ڈشز بنا لینا۔ پچھلی بار کی طرح 2 کھانے بنا کر سامنے مت رکھ دینا۔ فاطمہ کی ساس اپنے ہی خیال میں بولتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ دروازے میں کھڑے ہوئے عامر کے اوپر تو گویا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ فاطمہ کی ساس کہہ کر دوبارہ سے سو گئی۔ عامر نے نظر دوڑائی۔ گھر کے تمام افراد انتہائی سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ صرف ایک فاطمہ ہی تھی جو اس شدید چلچلاتی ہوئی گرمی میں کچن میں ان سب کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا خاموشی سے پلٹ گیا۔
کچن میں فاطمہ ابھی تک کھانا پکا رہی تھی۔ عامر نے اس کے قریب جا کر دیکھا، وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کل ہی اس کا حمل ضائع ہوا تھا اور آج وہ 18 افراد کا کھانا پکا رہی تھی۔ عامر کا دل اس زیادتی پر دکھ کر رہ گیا۔ اس نے فاطمہ کو پکارا، وہ چونک کر پلٹی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ عامر نے بغیر کچھ کہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میری آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی ہے۔ اپنی تیاری کر لو، تم اب یہاں نہیں رہو گی بلکہ میرے ساتھ جاؤ گی، اس کے آنسو صاف کرتا ہوا عامر کہہ رہا تھا، اور فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔